डी चौक में आपको कोई तसादम दिख रहा है? मुझे नहीं लगता, जब तक तहरीक ही नहीं चल पाएगी तो फिर तसादम कैसे होगा। पीटीआई के अंदर एक और ग्रुप जो भी है, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, वो भी उसने भी ऐलान कर दिया है तहरीक चलाने का। वो भी तहरीक चलाना चाहता है। इधर जो आपके सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो अपनी तहरीक चलाना चाहते हैं। उधर जो असद कैसर साहब हैं, वो अपनी तहरीक चलाना चाहते हैं। इधर तो पीटीआई में कई किस्म के लोग हैं जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कोई जो तहरीक चलाना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि अब तहरीक और मुज़ाकरात कैसे इकट्ठे करेंगे। कोई ऐसी साइंस नहीं है जो तहरीक हो और मुज़ाकरात को इकट्ठा कर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा खतरा आप किसको समझते हैं? इसमें अगर आप देखें तो सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है, जो कि बड़ा ऑर्गेनाइज है। उसने जब भी कोई एहतजाज किया है, उसने तोड़ फोड़ के बगैर एहतजाज किया है। उन्होंने मिलियन मार्च किया है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। इसके अलावा पीटीआई ने हमेशा जब भी कोई तहरीक चलाई है तो उसमें तहरीक में हमेशा तोड़ फोड़ हुई है। उनके वर्कर्स को नुकसान हुआ है। अभी भी देखें आप 9 मई के वर्कर्स जो हैं अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इसलिए देखें आपकी पार्टी जो है, लोग आपकी पार्टी से मायूस हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल तो होगा। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 8 फरवरी के हवाले से। अपोजिशन जमातों की जानिब से 8 फरवरी को मुल्क के अंदर एहतजाज का ऐलान किया गया है। देखना ये है कि ये ऐलान कितना जो है वो मजबूत होता है और अपोजिशन जमातें एक प्लेटफार्म पर आकर एहतजाज करते हैं या इनफरादी तौर पर ये एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है। जमीयत उलमाए इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी के दिन एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। जेयूआई का ये कहना है कि इस दिन अवाम का मैंडेट चोरी किया गया था। तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है, जबकि साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात का मुतालबा करती दिखाई दे रही है। नाजरीन, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या तीनों जो इत्तेहाद हैं ये एक होकर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई नया महाज बनाने जा रहे हैं, या ये एहतजाज जो है वो वक्ती होगा और बग़ैर किसी दबाव के ये एहतजाज ख़त्म कर दिया जाएगा। आज के इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ मामूल के मुताबिक स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार डॉक्टर हुसैन आरून साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए थे, इसको क्यों ये कहा जाता है कि ये इंतखाबात मतनाज़ा थे? उस इलेक्शन में अभी तक अपोजिशन को एतराज़ात हैं। हमारी पाकिस्तान की अगर तारीख़ को उठा के देखें तो पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पहले तो किसी हुकूमत को, जो डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, उसको टाइम भी अपना टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया गया है। तो कोई हुकूमत 2 साल के बाद, कोई हुकूमत 3 साल के बाद डिज़ाल्व कर दी जाती थी। 58(2)B के तहत या 58(2)B के तहत उसको जो थी गवर्नमेंट को डिज़ाल्व कर दिया जाता था, करप्शन के चार्जेस लगा के और मुख्तलिफ चार्जेस के उस बहाने बनाकर उसको ख़त्म कर दिया जाता था। अब कुछ पिछले 2 जो टेन्योर हैं वो कंप्लीट होने चाह रहे हैं, और उसमें उन्होंने अपने 5-5 साल जो थे वो उन्होंने बराबर किए। अब जो इलेक्शन, जब भी पाकिस्तान के इलेक्शन हुए हैं तो उसमें उन्होंने जाने वाले ने आने वाले पे एतराज़ किया और आने वाले ने जाने वाले पे एतराज़ किया। ये हुकूमतें एतराज़ात एक दूसरे पे करती रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक तल्ख़ हकीकत है। अब जो 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुए थे, अब उस पर भी 2 साल हो गए हैं अभी कि उस पर अभी तक एहतजाज जारी है। पहले पीटीआई खुद एहतजाज करती रही, पीटीआई ये कहती रही कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये कहते हैं कि केपीके में मेरा मैंडेट था, वो उसको चुराया गया है। तो आपस में अब ये तीनों पार्टियां जो हैं, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप जो है, ये अब एक तहरीक चलाना चाहते हैं। अब ये तहरीक कैसे चलेगी समझ में अभी नहीं आ रहा, क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो हैं इनके एक तो जो ऐलानात हैं, इनके जो मुतालबात हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, और दूसरा ये इनका आपस में कोई अब नज़रियाती तौर पे एक जैसी पार्टियां नहीं हैं। ये एक दूसरे के मुखालफिन रहे हैं। पुराना वक़्त अगर आप इनकी पास्ट हिस्ट्री उठाएं तो आपको पता चलेगा कि पीटीआई
اور مولانا فضل الرحمان کی JUI فضل الرحمان گروپ اور ساتھ تحریک تحفظ پاکستان جو ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، اور ایسے مخالف نہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے مخالفین رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ایک جا ہوں گے یہ ابھی تو وقت ثابت کرے گا، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کے اب مطالبات بھی علیحدہ ہیں۔ ایک نے 8 تاریخ کو پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے، PTI جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لانچ کر رہی ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بلیک ڈے منانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ مختلف طریقوں سے اپنا احتجاج کا ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے کہ 2 سال گزرنے کے بعد ان تمام جو پارٹی ہیں ان کو خیال آیا کہ یہ الیکشن متنازع تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سیاسی مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ فیصلہ عوامی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے؟ یہ ایک سیاسی فیصلہ لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ پریشر تو ہے ہی نہیں نا عوام پہ۔ عوام تو خود مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، بے روزگاری کے چکی میں پس رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی چکی میں پس رہی ہے۔ عوام تو خود اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ جب عوام اپنے مسائل میں الجھی ہوئی، دیکھیں نا PTI جو ہے، جو اپنے آپ کو بڑی پارٹی کہتی ہے، پاپولر پارٹی کہتی ہے، اس نے 4-5 دفعہ کال کی ہے، فائنل کال کی ہے کہ کسی طریقے سے احتجاج کے لیے لوگ تیار ہوں، لیکن لوگ تیار نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کہیں جانے والی نہیں ہے، اور یہ تحریک جو ہے ابھی بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ابھی تحریک کے موڈ میں نہیں ہیں۔ جب تک لوگوں کا موڈ نہ بنے تحریک کا، اس وقت تک آپ کسی قسم کی تحریک لانچ نہیں کر سکتے۔ کیا کہیں گے کہ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ایک اتحاد بنا تھا PDM کا، جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تھی، اور وہ اتحاد جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت یعنی تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے مقاصد بھی کچھ اور تھے، پھر وہ کسی حد تک اپنے ان مقاصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 3 مختلف پارٹیاں 8 فروری کو سڑکوں پر نکل رہی ہیں، یہ حکومت کو گرا سکتی ہے، حکومت کو گھر چلتا کر سکتی ہیں، کوئی عبوری حکومت آ سکتی ہے ملک کے اندر؟ دیکھیں، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ابھی اسمبلی میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ PTI ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے۔ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس لیے اس کا وجود جو ہے، اس کا جو فزیکل وجود تو موجود ہے، لیکن قانونی وجود اس وجود جو ہے وہ وہاں پہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ سنی تحریک ہے، اور پھر اس کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور جس کے اچکزئی صاحب جو ہیں اس کے لیڈر ہیں، اور پھر اس کے علاوہ علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی ایک مذہبی پارٹی کے لیڈر ہیں۔ تو یہ ایک مجموعہ بنتا چلا آ رہا ہے جو کہ ایک مذہبی پارٹی ہے اور ساتھ ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اب یہ کس طریقے سے تحریک چلائیں گے، کیونکہ وہاں پہ ابھی ان کی جو PTI ہے وہاں پہ بھی لیڈرشپ نہیں ہے، کیونکہ مرکزی لیڈرشپ جیل میں ہے۔ ان کے جو لیڈر ہیں وہ عمران خان ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ بانی PTI جو ہیں وہ ابھی تک پابند سلاسل ہیں۔ تو جب پابند سلاسل ہیں تو باہر جو لوگ موجود ہیں اس میں مختلف قسم کے گروپس ہیں، پاور پریشر گروپس ہیں، جو کہ مختلف گروپ جو وہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتے۔ ایک تحریک چلانا چاہتا ہے، دوسرا مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ایک کہتے ہیں ہم تحریک بھی چلائیں گے، مذاکرات بھی کریں گے، ہم مذمت بھی کریں گے، اور ساتھ مفاہمت بھی کریں گے۔ تو یہ میرا نہیں لگتا کہ PTI بھی ابھی ذہنی طور پہ کسی تحریک کے لیے تیار ہے، اور دوسری پارٹیاں جو ہیں کیونکہ عوام کا ابھی کسی قسم کی تحریک میں حصہ لینے کا موڈ نہیں ہے۔ تینوں جماعتوں کا بیانیہ وہ الگ ہے، لیکن ان کا مطالبہ ایک جیسا ہے۔ عوام ان مطالبات کو تسلیم کرے گی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے یہ کسی بڑی تحریک کی طرف جا سکتا ہے؟ یعنی اس دن پہ تینوں جماعتیں مل کر کوئی بڑا اعلان کر سکتی ہیں حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، ابھی تک جو اسمبلی میں انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ کمپلیٹ کیا ہے، اپوزیشن لیڈر ابھی مقرر ہوئے ہیں۔ اگست میں اپوزیشن لیڈروں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، اور وہ اس اگست کے بعد ابھی یہ 5 مہینے کے بعد انہوں نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو ہے اپوزیشن لیڈر کو نامینیٹ کیا ہے۔ ابھی وہ نامینیشن بھی انہوں نے ایسے کی ہے کہ وہ PTI کے عہدیدار نہیں ہیں، وہ PTI کے ممبر نہیں ہیں، وہ ایک دوسری پارٹیوں کے ممبر ہیں۔ جو دوسری پارٹی کے
حوالے آپ دیکھیں پی ٹی آئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ ہمارے سول کی جو طاقت ہے یا کوئی سول کی بالادستی ہے اس کو ہم اپنا اس کو بحال کریں گے۔ تو اس کو بحال کرنے کے لیے دیکھیں، اور دوسری طرف جو ہے آپ چیف منسٹر دیکھ لیں کے پی کے جو ہے سہیل افریدی صاحب، وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان نے مجھے نامینیٹ اس لیے کیا ہے، سی ایم مجھے اس لیے بنایا ہے کہ میں ان کی آزادی کی تحریک چلاؤں، میں سٹریٹ موومنٹ کروں۔ اب جب وہ کہتے ہیں ہم سٹریٹ موومنٹ کریں گے، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک ڈے کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آئین کی بحالی اور عوامی سالمیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان تینوں کے مختلف یہ مختلف سمت سے چل رہے ہیں، مختلف سمت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اتحاد کس طریقے سے چلے گا اور یہ اتحاد کس طریقے سے کامیاب ہوگا۔ ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ محمود چکزئی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوئے، کسی قسم کے سیاسی مذاکرات نہیں ہوئے، کسی قسم کی گفت و شنید نہیں ہوئی۔ جب گفت و شنید نہ ہو، جب بات چیت نہ ہو، جب مذاکرات نہ ہو آپس میں اپوزیشن کے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپوزیشن ایک جگہ پہ اکٹھی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، تحفظ تحریک آئین پاکستان اور جمعیت علماء اسلام، ان تینوں میں سے بیانیہ کس کا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت جو ہے وہ زیادہ طاقتور جو ہے وہ پاور شو کرنے میں کامیاب ہوگی 8 فروری کو؟ دیکھیں مختلف قسم کی آراء چل رہی ہیں پولیٹیشین میں، کوئی 18ویں ترمیم کی بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے 27ویں ترمیم کی بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ الیکشن کے چوری ہونے کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنے مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پہ غریب عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہاں لوگ مہنگائی میں پھنس رہے ہیں، لوگوں میں بے روزگاری ہے، لوگوں میں بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جو ہیں فاقہ کشی پہ لوگ جو ہے مجبور ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے ایجوکیشن ادارے تباہ ہو رہے ہیں، کالجوں میں آپ کے یونیورسٹیوں میں پیسہ نہیں ہے، فیس نہیں دی جا رہی، لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان پارٹیوں کے جو اعلانات ہیں، ان پارٹیوں نے جو احتجاج کا ایجنڈا دے رکھا ہے، اس میں نہ غربت کے بارے میں کوئی بات ہے ان کے پاس، نہ کوئی بے روزگاری کے بارے میں کوئی بات ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کسی مہنگائی کو ختم کرنے کا طریقہ کار ہے۔ کیا سمجھتے ہیں 8 فروری کو لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ 8 تاریخ کو لوگ گھروں سے نکلیں گے، کیونکہ لوگ ابھی تک میں نے بتایا اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب آپ اپنے مسائل میں پھنسے رہیں گے تو آپ کس طریقے سے احتجاج کریں گے؟ آپ کس طریقے سے، آپ دیکھ لیں پہلے 9 مئی کے احتجاج میں ابھی تک لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو 10 سال 15 سال سزا ہو چکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے گھر والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی ملاقات کو کوئی نہیں جاتے، ان کی ملاقات نہیں کوئی کرتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے، لوگوں کو مایوس کریں گے۔ جب لوگ مایوس ہوں گے تو آپ کے لیے احتجاج کے لیے کون نکلے گا؟ آپ نے نہ ان کی غربت کو حل کرنے کا، آپ نے دیکھے سب یہ۔ آپ میں ایک اور آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ آپ جب دیکھیں کہ یہ سارے جو ہیں حکومت میں ہیں، پی ٹی آئی کے پی کے میں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان میں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، اور وہ کچھ شیئر اس کا بلوچستان میں بھی ہے۔ یہ سارے پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور علامہ صاحب جو ہے، اور یہ اکلوتے ممبرز ہیں، ان کے پیچھے کوئی انہوں نے باقاعدہ جو ہے یہ سیٹیں جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی سے لی ہیں، پی ٹی آئی نے ان کو منتخب کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ کس طریقے سے لیڈ کرے گا؟ یہ لیڈ تو کریں گے ابھی اپوزیشن لیڈر کریں گے، اور اپوزیشن لیڈر کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پر جائیں گے، واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہیں پہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ 8 فروری کو جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا کوئی نئی تحریک وفاقی حکومت کے خلاف شروع ہوگی؟ نیا مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کھلنے جا رہا ہے؟
ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے 8 فروری کے حوالے سے جو سیاسی جماعتوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے، کیسے اس احتجاج کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، 3 بڑی سیاسی جماعتیں میدان میں اتر چکی ہیں، وفاقی حکومت کی آپ کیا تیاری دیکھ رہی ہیں؟ وفاقی حکومت کس طرح سے جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کرے گی؟ آپ نے کہا کہ یہ 8 فروری کو جو ہے یہ میدان میں اترنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی تیاری کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں سہیل افریدی جو ہے سی ایم جو ہے، اب دیکھیں ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ پی ٹی آئی کی ایک اپنی تنظیم ہے، اب پی ٹی آئی کی اپنے عہدیدار ہیں، پی ٹی آئی کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، پولیٹیکل سٹرکچر ہے، وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ یہاں پہ ابھی سہیل افریدی جو سی ایم کے پی کے ہیں، وہ یہ موومنٹ لانچ کر رہے ہیں، وہ تو حکومتی ایک حصہ ہیں، وہ حکومت کا ایک حصہ ہیں۔ دیکھیں آپ جب تک پرنسپل کو فالو نہیں کریں گے، جب آپ پرنسپل پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کس طریقے سے تحریک چلا رہے ہیں؟ آپ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کا ایک حصہ ہیں، آپ کے پی کے چیف منسٹر ہیں، 4.5 کروڑ آبادی جو ہے اس کے آپ سی ایم ہیں کے پی کے، تو آپ کس طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں؟ چاہیے یہ تھا کہ جنید اکبر صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے، ان کو چاہیے تھا وہ تحریک چلاتے۔ ان کے صدر ایک پنجاب میں پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا وہ میدان میں نکلتے۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی شبلی فراز وغیرہ کافی سارے لوگ ہیں جو کہ ان کے عہدیدار ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں چل رہی۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہے وہ تحریک لانچ کر رہے ہیں۔ تحریک جو ہوتی ہے ورکر چلاتا ہے، وہ ایم پی اے ایم این ایز تحریک نہیں چلاتے۔ آپ جب تک آپ کا یہ سٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہوگا، جب تک آپ کی تنظیم نہیں سامنے آئے گی، تنظیم نہیں باہر نکلے گی، تو آپ تحریک نہیں چلا سکیں گے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے کے پی کے سی ایم نے جو ہے بلوچستان، انہوں نے سندھ کا دورہ کیا، انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا، اب انہوں نے بلوچستان کا دورہ جو ہے وہ شیڈول میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں چل سکے کیونکہ وہ ان پنجاب میں اور سندھ میں جانے کے بعد مایوس واپس آئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اب تحریک دوبارہ کے پی کے میں شروع کر دی گئی ہے۔ کے پی کے میں تو ان کو تحریک چلانے کی تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے، یہاں پہ 2/3 میجارٹی ہے ان کے پاس اسمبلی میں، تو یہاں پہ یہ ایک مضبوط پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ دوسرے صوبوں میں جاتے، وہاں کے لوگوں کو نکالتے، وہاں کے لوگوں کو تیار کرتے۔ تحریکیں ایسے نہیں چلتی۔ یہ جلسے جلوس جو ہوتے ہیں یہ تو روٹین کی بات ہوتی ہے۔ یہ جلسے جلوس کے علاوہ اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں، لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، آپ دھرنا دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پورے 4 صوبوں کو تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک 4 صوبے جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں۔ اپوزیشن جو ہے ایک جگہ پہ بیٹھی نہیں ہے، اپوزیشن بھی بکھری ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ عوام بھی بکھری ہوئی ہے، عوام اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ تو آپ کس طریقے سے تحریک لانچ کریں گے؟ آپ کیوں اپنے ورکرز کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے ورکر کو خوار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ حکومت آئی ہے، اس کو 5 سال کام کرنے دیں۔ یہ غلط کام کرے گی تو لوگ اس کو خود بخود لوگ اپنا اوپینین بنائیں گے، لوگ اپنا اوپینین بنائیں گے، لوگ دیکھیں گے انہوں نے کام صحیح کیا ہے یا غلط کیے ہیں۔ جب یہ موقع آئے گا تو وہ ووٹ کی طاقت سے ان کو بتائیں گے کہ آپ نے ٹھیک کام کیا یا غلط کام کیا ہے۔ دیکھیں پارٹیوں کو چلنے دیں۔ یہ اب 2 سال جو ہے آپ نے اسی طرح گزار دیے، اپنے ورکر کو بھی خوار کیا، اپنی پارٹی کو بھی خوار کیا۔ آپ کو چاہیے تھا اس دور میں اپنی پارٹی کو آرگنائز کرتے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرتے۔ میرا یہ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے کہ ان کے جو بانی ہیں وہ جیل سے باہر آئیں۔ اگر وہ باہر جیل سے لانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے اپنی تنظیم سازی کریں، اپنی تنظیم کو مضبوط کریں، اور اپنے گروپس کو جو ہے یکجا کریں، اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں۔ جب تک اتحاد پیدا نہیں ہوگا تو ان کے نہ لیڈرشپ کو آسانی ہوگی، نہ وہ سہولتیں ملیں گی، اور نہ ان کی پارٹی کو ملیں گی، اور نہ ہی ان کے ورکرز کو ملیں گی۔ تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے مرکز رکھا ہے اسلام آباد ڈی چوک۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک میں ایک بار پھر جو ہے کوئی آپ کو تصادم دکھ رہا ہے وفاق اور ان سیاسی جماعتوں کے درمیان؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تحریک نہیں چلنے پا رہی، کیونکہ اب دنیا کے حالات دیکھیں، اب طاقت کا توازن بدل رہا ہے، دنیا بالکل بدل چکی ہے۔ اب دیکھیں ان کو باہر جو بیرونی ممالک جو ہیں وہاں بھی ان کا جو امپریشن ہے کوئی ٹھیک طریقے سے نہیں جا رہا۔ جب آپ کی انوائرمنٹ جو ہے ایسی نہیں ہے کہ
جو اس کو آپ کی تحریک کو ہضم کر سکے. تو جب آپ کی انوائرمنٹ ایسے ہوگی, لوگوں کے اوپینین ایسے ہوں گے, تو آپ کس طریقے سے تحریک لانچ کریں گے. وہ آپ کے پاس دیکھیں, آپ نے ابھی تک آپ کے اپوزیشن لیڈر کی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہ کس طریقے سے, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی سے اجازت لے کے کام کرتی ہے, اس کی ڈائریکشن لے کے کام کرتی ہے, اس کی ہدایات لے کے کام کرتی ہے. جب ابھی تک آپ کی جب ملاقات نہیں ہوئی, جب تک آپ نے اپنا ایجنڈا نہیں آرگنائز کیا, آپ تو ابھی تک عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے, آپ تحریک کیسے چلائیں گے؟ تحریکیں جو ہیں اس طریقے سے نہیں چلتی. اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو پہلے قوم کو آرگنائز کریں. جب آرگنائز ہو جائے گی قوم تو پھر آپ کی تحریک بھی مضبوط ہوگی اور اس کے دورست نتائج ہوں گے. اگر اس طریقے سے آپ تحریک چلائیں گے تو یہ آپ کی تحریک جو ہے یہ ناکامی کی طرف جائے گی. آپ کی تحریک جو ہے, کیونکہ آپ کی پریپریشن نہیں ہے, آپ کی تیاری نہیں ہے, آپ نے ابھی تک اپنی پارٹی کو آرگنائز نہیں کیا, کیونکہ یہ تحریک جو ہے صرف اور صرف پی ٹی آئی نے چلانی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ماحول بھی ایسا ہی ہے, دوسرے جو پارٹیاں ہیں وہ ابھی اس موڈ میں بھی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں اپنا محمود چکزئی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی اس موڈ میں نہیں ہے, اور اس کے علاوہ وہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی ابھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی تحریک چلائے یا کوئی قسم کی تحریک چلائے. اس وقت ایک ہی پارٹی ایسی ہے جو کہ تحریک چلا سکتی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے. تحریک انصاف پارٹی جب تحریک چلائے گی تو وہ اس وقت کامیاب ہوگی جب اس میں خود اتحاد ہوگا. ان کے باہر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کو یکجا کر سکے یا جس کے پیچھے ساری قوم کھڑی ہو سکے. سر میں نے آپ سے سوال کیا تھا, ڈی چوک میں آپ کو کوئی تصادم دکھ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا, جب تحریک ہی نہیں چل پائے گی تو پھر تصادم کیسے ہوگا. ابھی دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر ایک اور گروپ جو بھی ہے, شیر افضل مروت صاحب جو ہیں, وہ بھی اس نے بھی اعلان کر دیا ہے تحریک چلانے کا, وہ بھی تحریک چلانا چاہتا ہے. ادھر جو آپ کا سہیل افریدی صاحب ہیں وہ اپنی تحریک چلانا چاہتے ہیں, ادھر جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ اپنی تحریک چلانا چاہتے ہیں. ادھر تو پی ٹی آئی میں کئی قسم کے لوگ ہیں جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کوئی جو تحریک چلانا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب تحریک اور مذاکرات کیسے اکٹھے کریں گے؟ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو تحریک کو اور مذاکرات کو اکٹھا کر دے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, تحریک تحفظ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی, حکومت کے لیے سب سے زیادہ خطرہ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے آرگنائز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی مولانا فضل الرحمان گروپ ہے, جو کہ بڑا آرگنائز ہے. اس نے جب بھی کوئی احتجاج کیا ہے اس نے توڑ پھوڑ کے بغیر احتجاج کیا ہے, انہوں نے ملین مارچ کیا ہے, انہوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ جب بھی کوئی تحریک چلائی ہے تو اس میں تحریک میں ہمیشہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, ان کے ورکرز کو نقصان ہوا ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ 9 مئی کے ورکرز جو ہیں ابھی بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس لیے دیکھیں آپ کی پارٹی جو ہے, لوگ آپ کی پارٹی سے مایوس ہو رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پارٹی کو, آپ کے پاس بڑی طاقت ہے, عوام کی قوت ہے آپ کے پاس, اگر آپ اس کو آرگنائز کریں گے, آپ اس کو آرگنائز کر کے اس کو چلیں گے تو یہ آپ کی پارٹی کو بھی فائدہ دے گی, یہ پاکستان کو بھی فائدہ دے گی اور آپ کے لیڈر کو بھی فائدہ دے گی. دیکھیں اپنا یہ گالی گلوچ کرنا, یہ ریاستی اداروں کے بارے میں سوشل میڈیا مہم چلانا, یہ ساری جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا سارا نقصان آپ کے بانی کو ہو رہا ہے, آپ کے لیڈر کو ہو رہا ہے, آپ کی پارٹی کو ہو رہا ہے, آپ کے ورکر کو ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہے, عمران خان صاحب کی جو بہن ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کا اعلان عمران خان صاحب نے نہیں کیا. سر اگر انہوں نے اعلان نہیں کیا تو کتنا مشکل ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ جو قیادت ہے وہ ورکر کو کس طرح سے قائل کرے گی, اور تحفظ تحریک آئین پاکستان کس حد تک اس احتجاج کو کامیاب کرے گی؟ تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ ساری اس کی بیساکھیاں جو ہے پی ٹی آئی ہے, اس کی بیساکھیاں پی ٹی آئی ہے. جب پی ٹی آئی اس کے ساتھ چلے گی تو تب جا کے یہ تحریک چلے گی. جبکہ حلیمہ جو بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے حلیمہ خان, اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کا اس کے ساتھ اس 8 فروری کی تحریک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب انہوں نے گول میز کانفرنس کی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی, تو اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا
تحریک تحفظ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم 8 فروری کو پہیہ جام کریں گے. وہ پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یوم سیاہ منانا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی والے اسٹریٹ موومنٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان جب کہ اس کا انکار کر چکے ہیں کہ میرا اس موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس تحریک سے 8 فروری کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے تحریک چلائیں گے اور کس طریقے سے آپ ڈی چوک میں جا کے قبضہ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو حکومت رام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, اور یہ جو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے یہ مؤخر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کسی قسم کی تحریک نہ چلائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تحریک چلانے کا. یہ اپنے اسمبلیوں میں بیٹھیں, اسمبلیوں میں جا کے مقابلہ کریں. ان کی ٹھیک ٹھاک تعداد ہے اسمبلیوں میں, 100 ایم این ایز ہیں ان کے, یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور دیکھیں یہاں اسمبلیوں میں 12 ممبران نے بھی اپوزیشن کا مقابلہ کیا ہے, اپوزیشن بن کے انہیں حکومتی عہدیداروں کا مقابلہ کیا ہے. یہ تو 100 ممبران ہیں اور اس کے سینٹ میں بھی اس طریقے سے ممبران ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اسمبلیوں میں مقابلہ کریں, یہ اپنا مدعا اسمبلیوں میں پیش کریں, اپنا مدعا اسمبلیوں میں شو کریں. اپنی جو ان کی گریوینسز ہیں, ان کے جو اعتراضات ہیں, ان کی پارٹیوں کو جو تکالیف ہیں, ان کو چاہیے اسمبلی کے پلیٹ فارم سے جا کے ڈسکس کریں. وہاں پہ ڈسکس کریں گے تو عوام کو بھی پتہ چلے گا, حکومتی ادارے بھی پریشر میں آئیں گے اور اس طرح مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے اور عوام کے مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے. ابھی تک تو ہم نے ان کو ہمیشہ ایک جگہ پہ ہی دیکھا ہے, شادیوں میں ان کو خوش دیکھا ہے, غمیوں میں ان کو دیکھا ہے, جہاں پہ یہ یکجا ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ عوام کے لیے نہ اکٹھے ہوتے ہیں اور نہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے. اسی لیے عوام جو ہے ان کو نہ ووٹ دیتی ہے, نہ ان کی جو آپ نے دیکھا ہے ووٹ کی ایوریج جو ہوتی ہے وہ 25% اور 30% اور 35% ہوتی ہے. یہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کا ان پارٹیوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اپنا اعتماد بحال کرنا ہے تو آپ کو اسمبلیوں کے فارم پہ واپس آنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تحفظ تحریک پاکستان JUI اور تحریک انصاف ڈی چوک میں پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہے اور وہاں پر وہ ایک بھرپور احتجاج کرتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نون لیگ کی جو ہے وہ ناکامی ہوگی؟ یہ میری اوپینین یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی. اس حکومت کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, اس حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی اور 5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے. اگر ان پارٹیوں نے اسی طرح احتجاج جاری رکھا, ان پارٹیوں نے اسی طرح دنگا مشتی کرتی رہی اور اس طرح تحریکیں چلاتی رہی, تو اس کو اگلے الیکشن میں بھی ان کو نقصانات ہوں گے. ان کو چاہیے کہ آنے والے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور وہ تحریک تیار کریں جو انہوں نے آنے والے الیکشن لڑنے کے لیے تحریک جو ہے وہی کامیاب ہوگی. وہی آپ کا نعم البدل ہے, وہی اسی میں ہی آپ کامیاب ہوں گے. اگر کامیاب ہوئے تو پھر آپ لوگوں میں ڈیلیور کر سکیں گے. اگر آپ اسی طریقے سے ڈی چوک میں جانے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو آپ پھر اپنے ورکرز کو نقصان پہنچائیں گے, اپنی پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے, پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. آپ کو چاہیے کہ مذاکرات کریں, مذاکرات کے بعد 5 سال کے بعد الیکشن کی تیاری کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات, 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف, تحفظ تحریک پاکستان اور JUI احتجاج کرنے جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ احتجاج وفاقی حکومت کے لیے کتنی مشکلات لے کر آتا ہے, لیکن ہمارے تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب کے مطابق ان تمام سیاسی جماعتوں کو آنے والے الیکشن کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور عوام کے پاس جاگ کر نون لیگ کا احتساب کرنے کے حوالے سے کوئی پلان بنانا چاہیے, کیونکہ حکمرانوں کا بہتر احتساب صرف عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ہی کر سکتی ہے. 8 فروری کو جو ہے مختلف احتجاج ہوں گے ملک کے اندر, لیکن مرکز ڈی چوک کو رکھا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب ڈی چوک میں احتجاج ہوتا ہے یا حکومت اس احتجاج کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.